पड़े हैं। 2 दिन के बाद एक नया रुख इख्तियार करेगा आज़ादी मार्च के हवाले से। तमाम अपोजिशन पार्टीज ने ये मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और आज आपने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे तौफ़ीक़ और हस्बे साबिक़ काफ़ी एहतजाज भी हुआ। आपने देखा कि अपोजिशन ने स्पीकर का जो डाइस था उसका घेराव किया और गो स्पीकर गो के नारे भी लगते रहे। सूरत हाल ये है कि इसी शोर शराबे के बीच में तकरीबन कोई 15-13 के करीब ऑर्डिनेंस पेश हुए। 11 इसमें सिर्फ ऑर्डिनेंस थे, कानून साजी के लिए जो बिल थे टोटल 15 थे। 9 ऑर्डिनेंस इसमें मंजूर हो चुके हैं। और अब सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना था, नहीं किया। सुना है कि कल करेंगे कौम से खिताब या पार्लियामेंट से खिताब। अब कल भी वो करते हैं कि नहीं करते, ये एक अहम बात और अहम नुक्ता होगा। राबर कमेटी कहती है कि जी हमने मजीद दबाव बढ़ाना है, अंदरूनी बैरूनी दबाव बढ़ाने की तरफ अब अपोजिशन जा रही है। प्लान बी की बातें हो रही हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू अकरम दुरानी साहब ने की, आज जो की है, उसमें वो फरमा रहे हैं कि अब हमने ये फैसला किया है कि हम पूरा जो दबाव है वो हुकूमत पे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब जो है अपोजिशन ने भी फैसला किया है कि उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। और कुछ बातें हो रही हैं कि सदर साहब के खिलाफ मुआखजे की तहरीक भी लाई जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद मंजूर नहीं करा सकी, वो किस तरह से अदम एतमाद मंजूर करा पाएगी या मुआवजा जो है वो करवा पाएगी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये कौन सा दबाव है, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मौलाना अभी तक यही बैठे हैं और अपनी एक नई कुबक का इंतजार भी कर रहे हैं। 2 दिन का इंतजार करने को दुरानी साहब ने कहा है कि 2 दिन के बाद जो है वो आप देखेंगे कि वाज़े तब्दीली आएगी। वो क्या है, परवेज इलाही साहब भी बात कर रहे हैं, परवेज खटक साहब भी बात कर रहे हैं। हुकूमत का असल मैंडेट जो है वो किसके पास है, इस पे भी बात करेंगे। और कल आपने गुलाम सरवर साहब का, वफाकी वजीर का एक गुफ्तगू भी सुनी हम न्यूज़ पे आदिल शाहजेब के साथ, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि डील हो चुकी है। तो इस पे भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है क्या बैरून मुल्क रवानगी उनकी होने वाली है या नहीं होने वाली। तो हमारे साथ आज जुमेरात को नॉर्मली पाकिस्तान के सीनियर मोतबर सहाफ़ी मौजूद होते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं। दूसरे साहब भी बहुत मोतबर हैं और हमारे बड़े प्यारे दिल अजीज भाई वसीम बादामी, वो भी हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और अपनी राय रखते हैं, बहुत मासूमाना सवाल करते हैं मगर बड़े जालिमाना होते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम। हमारे साथ जनाब सलीम बुखारी साहब भी मौजूद है, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, नेशन अखबार से वाबस्ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और सबसे पहले मैं सलीम साफ़ी साहब आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ। क्या कसूर किया है, उधर हमारे उस्ताद बैठे हैं, नहीं उनके पास भी जारी, क्योंकि स्टूडियो में और इधर जो है बड़ा मासूमाना अंदाज में जालिमाना साहब। हाँ, तो ये क्या हो रहा है वैसे? कुछ अंदरूनी बातें, अंदरूनी कहानियां आपको भी पता है कि कौन कितना लो और दो की पोजीशन पे खड़ा है, कहाँ कौन जा रहा है, दबाव बढ़ रहा है हुकूमत पे कि नहीं बढ़ रहा। वजीर आजम कहते हैं इस्तीफा नहीं देना, ये कहते हैं कि लेना है। एक तो आसमा सच्ची बात ये है कि मौलाना का बैठने पे इसरार और इस्तीफा पे इसरार मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे अपने ख्याल में मौलाना ने अभी तक बहुत कुछ गेन कर लिया है और जितना अगर आगे जाके वो नाकाम हो गए तो जो कुछ गेन किया है उसमें कुछ चीज़ें तो खैर रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन उतना उनको नुकसान भी ज़्यादा होगा। और अभी तक मौलाना कोई यानी इस्तीफे से कम कोई तजवीज़ भी सामने नहीं ला रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए भी मुअम्मा है और मखमसा है। हाँ, ये बात है कि जितना लोगों का ख्याल है मौलाना अगर चाहें तो वो लंबे अरसे तक बैठ सकते हैं। जो लोग मौलाना की तंजीम की सलाहियत से और उनका एक जो अमीर वगैरह का तस्वर है उससे वाकिफ़ हैं, और मौलाना बड़ा कूल प्ले करता है। मसलन अभी भी आपको बताऊं कि इस वक्त मैं चैलेंज से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपने किसी एक मदरसे की छुट्टी नहीं की है अभी तक, किसी एक की भी। जो कह रहे थे कि तो, बच्चे आ रहे हैं तो हाँ, वो अब आप कह रहे हैं कि नहीं मदरसे, वो तो खैर आप भी गई हैं उधर, मैं भी गया हूँ, वसीम भी गया कि बच्चे किधर है। तो मदरसों का ऑप्शन उनके पास पेंडिंग है, वो उनको इधर भी ला सकते हैं
اور ادھر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ میں بھی. پھر ایک تیسرا میرے خیال میں اصل میں یہ چیز خطرناک نہیں ہے کہ وہ آگے سیاست میں جائے کہ جو چیز خطرناک ہوگی خود مولانا کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی وہ ہے مذہبی کارڈ کا استعمال. وہ مولانا کریں گے. مولانا نے ابھی تک نہیں کیا ہے. ایک تو جتنے ان سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ANP یہ جو بے وفائی کے لیے مشہور جماعتیں ہیں یہ جتنی ان سے مزید دور ہوتی جائیں گی تو مولانا کا پھر وہ مذہبی کارڈ کا استعمال اسی ریشو سے بڑھتا جائے گا. اور ابھی تک بھی اب وہ یہیں پہ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا ادھر خالص سیاسی مطالبات کے ساتھ آئے ہیں. صحیح. اور اس کے ایک طرف محمود خان کھڑے ہوتے ہیں, دوسری طرف میاں افتخار کھڑے ہوتے ہیں, ایک طرف بلاول اور دوسری طرف شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مولانا نے پچھلے سال میں جو گراؤنڈ پہ تیاری کی ہے اور اپنے ورکر کو موٹیویٹ کیا ہے وہ مذہبی کارڈ پہ کیا ہے. ابھی تک مولانا نے پوری قوت کے ساتھ مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا شروع نہیں کیا. وہ بعض اوقات صرف مذہبی کارڈ لہرا دیتے ہیں. تو اگر مولانا کے ساتھ اشارہ دے دیتے ہیں مگر وہ پوری اگر مولانا کے ساتھ سختی کی جاتی ہے تو پھر مولانا پوری قوت کے ساتھ مذہبی کارڈ کو استعمال کریں گے. جو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بینگ پاکستانی کے پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, مولانا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کارڈ کے ذریعے وہ سب سے زیادہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں. بالکل یہ تو دباؤ. ہاں ایک آخری بات کہ میرے خیال میں یہ جو نام نہاد ریبر کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وقت کا ضیاع ہے. نہ اس کو مولانا سیریس لے رہے ہیں اور پھر بھی پرویز کے مقابلے میں دوسرے پرویز کا معاملہ نسبتاً سیریس ہے. یعنی مولانا کے مقابلے میں پرویز الہی کا معاملہ مثلا مولانا کو بھی مولانا کو بھی یہ پتا ہے کہ پرویز خٹک اور عمران خان کے تعلقات ایک کمیٹی تو ادھر چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کر لے. پھر اصل یہ وسیم آپ کے خیال میں اصل مینڈیٹ کس کے پاس اس وقت, حکومت میں کس کے پاس ہے اور یہاں پورا کا پورا مولانا کے پاس ہے یا ریبر کمیٹی کے پاس ہے کچھ اختیار؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سوال بڑا معصومانہ ہے کہ مینڈیٹ حکومت میں کس کے پاس ہے. سوال یہ بھی سکتا تھا کہ مینڈیٹ حکومت کے پاس بھی ہے یا کسی اور کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا سوال یہ ہو سکتا تھا, میں نے کہا جواب دیا. تو میرا یہ تو حکومت کے پاس جو تھوڑا بہت مینڈیٹ ہے وہ ظاہر پرائم منسٹر پاکستان کے پاس ہی ہے. سچ مچ جو تھوڑا بہت ہے وہ, اور اب وہ تھوڑا بہت تو 2% بھی تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے. تو اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سائڈ سے اگر بات کی جائے تو میرا یہ خیال ہے, اب ظاہر استاد محترم تشریف فرمائیں, کہ ریبر کمیٹی کی اس اعتبار سے تو کوئی حیثیت نہیں ہے جس تناظر میں سلیم صافی صاحب نے کہا, لیکن اس اعتبار سے ہے کہ مجھے لگتا ہے کل کو اگر مولانا کو یہاں سے سیف پیسے چاہیے ہوا جو کہ ان کو کسی نہ کسی اسٹیج پر چاہیے ہوگا تو ریبر کمیٹی ہی وہ کندھا ہوگا جس پر رکھ کے کندوق وہ چاہیں گے کہ گولی چلا کے پھر نکل آئیں. اسی لیے مجھے وہ ایک مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں, میں نام نہیں رہتا, وہ کہنے لگے, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مولانا نے کیا سیاسی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے کہ مجمع ان کا اور تقاریر ہم سے بھی کروا دی. تو میں نے کہا یہ آپ کی معصومیت ہے, مطلب مولانا نے ایسی ثواب کمانے کے لیے آئے گا, پولیٹیکل مائلیج کمانا ہے. مولانا کی ریبر کمیٹی کی میں نے بات نہیں کی ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے اور اس کا کردار فیوچر میں بھی اہم ہوگا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا مذاکراتی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, میں حکومت کی مذاکرات پرویز تو ادھر ہے نا, وہ بھی رابر کمیٹی نہیں. اچھا بخاری صاحب آپ کے پاس لیٹ آنے کا اس لیے ہے کہ آپ پروگرام سے پہلے صافی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ان کی ابھی ملاقات ہوئی ہے مولانا سے تھوڑی دیر پہلے, ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. اچھا ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, پھر بھی تو ہم کوئی خبر جو ہے وہ اس میں نکال سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا مولانا سے میرا ایک انٹرویو نہیں چلا, آپ کا 3 انٹرویو چلے, تو زیادہ قربت آپ کو. یہ بات تو ہے. اچھا مجھے اس کا اعزاز حاصل ہے. بخاری صاحب کیا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے سر, مولانا کا ویٹیج جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تھن ہو گیا ہے, کم ہو گئے ہیں لوگ, بارش میں دھل گئے ہیں ان کے لوگ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نئی کمک آ رہی ہے ان کے پاس. اسما بہت شکریہ آپ کا, ڈھنگ کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا, موقع دیا آپ کو. ایک تو میں بدامی کے معصومانہ اور سلیم صافی کے شریفانہ انداز سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے, اور یہ ہے بھی دونوں بڑے قاتلانہ انداز ان دونوں. یہ تو شعر و شاعری ہوگی. گزارش یہ ہے کہ مولانا کے بارے میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں کہ صافی
ایک اتھارٹی ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کا بہت ہے، صوبے کی سیاست جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو طالبان کی سیاست چلی پوری ایک ڈیکیڈ سے بھی زیادہ اس کے حوالے سے بھی. تو میں ذاتی طور پہ ریلائی کرتا ہوں جب بھی یہ کسی طرف اشارہ کرتے ہیں. انہوں نے جو اشارے کیے ہیں وہ اپنے اندر بہت گمبھیر ہیں، اور ان کے اوپر اگر حکومت نے اپنی یہ ضد، اپنی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، بچپنے کا جو انداز ہے ان کے وزیروں کا، ان کے مشیروں کا، وہ ترک نہ کیا تو یہ صورتحال گمبھیر سے گمبھیر تک ہو سکتی ہے. دیکھیے 2-3-4 باتیں ہیں اس وقت جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس صورتحال کو اگر غلط انداز سے ہینڈل کیا گیا تو. ایک تو سلیم صافی صاحب نے اشارہ کر دیا اور بالکل ٹھیک کیا کہ اگر مولانا نے مذہب کارڈ کھیلنا شروع کیا تو پھر بہت سو کی پت اترے گی، اس لیے اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے اور درخواست کرنی چاہیے مولانا سے، میں کر رہا ہوں ایک ذمہ دار سٹیزن کی حیثیت سے، کہ خدا کے لیے مولانا اس طرف مت جائیے گا، کیونکہ اس سے پھر بہت کچھ بکھر جائے گا جو سنبھالنا مشکل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انداز میں نے آپ کے وزراء کا اور آپ کے مشیروں کا ذکر کیا ہے، یہ بچگانہ میں نے کہا کہ بہت رعایت کی ہے ان کے ساتھ، اس کو تو کچھ اور کہنا چاہیے، اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ جو اس وقت میں اوائڈ کر رہا ہوں، ہم سمجھ گئے لیکن کہ زبان ان کی ملاحظہ فرمائیں، لفظوں کا انتخاب ان کا ملاحظہ فرمائیں. ایک تھریٹ بیٹھا ہوا ہے کیپٹل کے دہانے کے اوپر، جو اور آگے بڑھنے کے لیے پرووک کیا جا رہا ہے ایوری آور، ناٹ ایوری ڈے، ایوری آر. اور ان کا انداز دیکھیں کیا ہے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 2014 کا دھرنا ہے، شام کو گانا وانا سنیں گے اور پھر شام کو چلے جائیں گے ڈانس وانس کر کے. ایسا نہیں ہے، صورتحال بہت گمبھیر ہے، اس کا انہیں ادراک ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب جن کے پاس تھوڑا بہت اختیار، جس کا اشارہ کیا بادامی صاحب نے، میں ان کے کہنے کی وجہ سے مان سکتا ہوں، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو جو تھوڑا بہت اختیار ہے اس کو استعمال کرنے کا وقت ابھی ہے. میں یہ وسیم سے پوچھ لیتی ہوں بخاری صاحب، جو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو اختیار ہے وہ استعمال وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی یہ اختیار استعمال ہو سکتا ہے ان کی طرف سے؟ ان کے پاس ایک ہی اختیار ہے نا کہ ان سے کہا جائے استعفیٰ دے دے اور وہ استعفیٰ دے دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ مجھے اس سچویشن میں تو یہ ناممکنات میں نظر آتی ہے. نہیں لگ رہا نا. Anything is possible but not the resignation of Prime Minister. پھر تو ڈیڈ لاک ہے. پھر یہ ڈیڈ لاک ہے لیکن مولانا صاحب الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی نیریٹو بنا کر استعفیٰ دیے بغیر. مجھے اجازت دیجیے گا اس حوالے سے. جی بخاری صاحب، درمیانی راہ کی بھی بات ہو رہی ہے نا. ہاں جی میں آپ کو درمیانی راستہ بتاتا ہوں. دیکھیے 50 تو یو ٹرنز کی وہ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اتنی تیزی سے سکور کر رہے ہیں کہ ان کی سینچری بھی ہونے والی ہے یو ٹرنز کی. On everything, on every promise they made, every announcement they made, every assurances that they have given, جناب عمران خان صاحب اس کے اوپر یو ٹرن لے چکے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں. جیسے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے تو جو استعفے کے اوپر نہ آئے نا، مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ بھی یو ٹرن میں نہ بدل جائے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا پریشر ان کے اوپر آنے والا ہے، کتنا پریشر ان کے اوپر بڑھ سکتا ہے. اور اگر میں بادامی صاحب کی یہ معصومانہ بات مان لوں کہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے اور فیصلہ پھر انہوں نے ہی کرنا ہے جس کے پاس اختیار ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ معاملے کی نزاکت کے اعتبار سے، پاکستان کی اندرونی خلفشار کی وجہ سے، پاکستان کے ارد گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کے وہ ایسے فیصلے کریں گے. عمران خان، یہ بات تو طے، یہ میرے خیال ہے آپ سب لوگ متفق ہوں گے کہ عمران خان کو جانتے ہوئے کبھی وہ استعفیٰ دیں گے؟ مطلب نہیں، ان کی طبیعت میں یہ نہیں ہے تو ان سے استعفیٰ لیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس طرح ان حالات میں تو نہیں. اس دھرنے کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو جائے کہ ایک منٹ جی بخاری صاحب، یہ کس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا؟ سر وہ تو اور باتیں تھی، یہ تو وزارت عظمیٰ ہے سر، جس کے لیے ہر سیاستدان بڑی کوشش کرتا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سارے یو ٹرن لیے جا رہے تھے. اگر اسی پہ یو ٹرن لے لیا تو پھر تو سارے کا سارا پھر نیگیٹو کیا رہ جائے گا. اور ویسے بھی کیا دھرنوں کی وجہ سے صافی صاحب وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک روش ہے. اس ملک میں مسلح اور منظم دستے موجود ہیں. کل کو وہ آ گئے، کل تو کوئی بھی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی بھی آ جائے گا اور آ کے کہے گا استعفیٰ دے دیں. جتنا وہ یو ٹرن لینے کو اعزاز سمجھتے ہیں اتنا ہم یو ٹرن لینے کو شرمناک سمجھتے ہیں. آپ میں اور شاید وسیم بادامی شاید یہ بھی ان لوگوں میں کہ جب اس وقت وسیم کے بارے میں کیوں ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ اچھا، جب اس وقت نواز شریف سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا تو ہم سب نے اس کی مخالفت کی تھی.
آج بھی ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے عمران خان ہو یا کوئی اور ہو اس طریقے سے استعفیٰ نہیں لینا چاہیے. دوسرا، اگر قانون اور اس کے مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا کا دھرنا یہاں تک جائز ہے جہاں تک حکومت نے اجازت دی ہے، جہاں تک وہ لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل رہا ہے. لیکن مولانا اگر یہاں سے ایک قدم آگے بڑھتے تو ناجائز ہو جاتا ہے، جہاں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. لیکن ایک اور بھی اس میں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اب مولانا سے مثلا ہم لکھتے ہوئے بولتے ہوئے بھی اور ان کے ساتھ خلوت میں کہ جی بس کرے آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. لیکن جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے نا، دیکھیں کوئی بھی اپنی مرضی سے ماضی میں کسی نے استعفے نہیں دیے، استعفے دیے نہیں جاتے، استعفے لیے جاتے ہیں. دوسرا ایک اور باریک نقطہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب، میں نہیں کہتا کہ اب اس کے نتیجے میں جائیں گے، عمران خان صاحب اس رستے سے اقتدار میں آئے ہیں جس سے جمالی اور شوکت عزیز آئے تھے، اور جائیں گے بھی اس رستے سے جس سے وہ دونوں گئے تھے. پھر تیسری بات یہ ہے، اچھا اب میں بریک لے لوں تیسری بات سے پہلے، کیونکہ آپ نے یہ جو دو باتیں کی ہیں اس سے تھوڑا سا اختلاف مجھے موجود ہے کہ عمران خان پاپولر رہنما ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ، آپ کو یاد ہے شوکت عزیز نے شوکت عزیز بھی اگر آپ کو یاد ہو جب کھڑا ہو گیا تو ترپارکر سے بھی جیت گیا اور اٹک سے بھی جیت گیا. دوسری بات، ایک منٹ، عمران خان اس وقت اس سے زیادہ پاپولر نہیں تھے 2013 میں. بالکل تھے، یہ یو ٹرن وغیرہ نہیں لیے تھے، یہ زیادہ بیکار لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملایا تھا. پھر جب خود نئے نئے سیاست میں آئے اس وقت زیادہ پاپولر تھے یا کہ اب ہیں. اچھا اب اس پہ بحث کر لیتے ہیں، اس میں آپ اس کو وہ دوسری طرف نہ لے جائے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا، پاپولر لیڈر تو وہ ہیں، کیا مولانا کا مطالبہ ان سے ہیں ابھی؟ ان کا ان سے اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں وہ خود پریشان ہے. یہ جو ان کے وزراء کہتے ہیں نا کہ جی ڈیل کوئی کہیں ہوگی، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں مذاکرات کہیں اور ہوں گے، میرے بارے میں اگر کوئی ڈیل ہوگی تو کہیں اور ہوگی. جو انہوں نے معصومانہ انداز میں کہہ دیا کہ اگر کچھ اختیار ہے، اصل معاملہ وہی ہے. اچھا اب عمران خان بیچ میں بریک لے لوں. عمران خان اس میں فریق نہیں ہے، عمران خان ایک کردار ہیں، فریق نہیں. اچھا اب بخاری صاحب سے بھی جانیں گے اور وسیم سے بھی، جو صافی صاحب نے بات کی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان یوزول ہو جائے گا، جو کہ اپوزیشن کے لیے یوزول ہے، یعنی کوئی خاص بات ہوگی، عام بات نہیں ہوگی. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ غلام سرور خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہسپتال سے گھر آ گئے تو یہ ڈیل ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے نیب قانون میں ترمیم کے لیے ہدایات دے دی اور اس میں یہ کہا کہ بیوروکریسی کو ہراسگی سے بچانے کے لیے ترمیمی آرڈیننس تیار ہوگا اور شواہد کے بغیر گرفتاری نہیں ہوگی، نیک نیتی سے کیے گئے فیصلوں کا تحفظ ہوگا. اور اس میں جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو بیوروکریٹس ہیں ان دونوں کو اس سے مبرہ کیا گیا. تو اب اگر اس طرح کا وسیم احتساب اور وہ ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ڈیلوں کی باتیں بھی کریں گے اور باقی چیزیں بھی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک طرف ہمیں حکومت کی اتنی دل جمعی نظر آتی ہے اس بات پہ کہ اگر اتنے کروڑ سے زیادہ کی کرپشن کا الزام بھی ہے تو بھی آپ سی کیٹیگری میں رہیں گے. حالانکہ ابھی مریم نواز صاحبہ کے حالیہ فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پھر اس کو بعد میں جیل میں ڈال کر اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پہلے جیل میں رکھیں بعد میں بے گناہ ثابت ہو جائے تو ان دنوں کا کیا ازالہ ہوگا. لیکن ایک طرف تو جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو پھر یہ نیریٹو بڑا واضح بنتا ہے نا کہ اس کا مطلب آپ کا مقصد احتساب شاید کم ہے اور مقصد اپنے سیاسی حریف کو دبانا زیادہ ہے. کیونکہ اگین احتساب بھی اور سیاستدانوں میں بھی احتساب سیلیکٹیو ہے. جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں، آج پروڈکشن آرڈرز کا دیکھ لیں. زردائی صاحب تو بیمار ہے، بہت بیمار ہیں. ان کے پروڈکشن آرڈرز چلے بنتے تھے، کیے، سعد رفیق کے کیے، اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ایک اور بھی ہوئے، لیکن جو نہیں ہوئے رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی کے آج بھی نہیں ہوئے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ پوری گورنمنٹ. وہ اسد کیسر صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، شریف آدمی ہے، لیکن وہ خوف کے مارے عمران خان کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ اس دور میں اس دور میں سب کچھ بعض اوقات اس طرح لگتے ہیں نا کہ سارے عہدوں کو اور سب اداروں کو بے توقیر کرنے کا ایک مستقل عمل ہے.
جس کے لیے یہ بساط بچے. آپ سپیکر کے منصب کو دیکھیں, ٹھیک, مثلا آپ سپیکر میں یہ ہمت نہیں ہے, یہ جرت نہیں ہے, جب تک ان کو NOC نہیں ہوتا, وہ اس میں بھی گڈ اینڈ بیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ مسلم لیگ نون والا تو گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یا تو ایک کو بھی نہ کرو اگر قانون ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں کرتے. اسی طرح آپ دیکھیں اخلاقی لحاظ سے وہ بھی شریف آدمی ہمارے دوست ہیں, لیکن آج ڈپٹی سپیکر صاحب وہ اجلاس کی ادھر وہ صدارت کر رہے تھے. پھر یہ جو پہلے والی آپ نے بات کی نا نیب والی, اس کے بعد اس ملک میں کیا احتساب مذاق نہیں بن گیا؟ اور یہ تو آرڈیننس کے ذریعے اس کا کوئی تعلق, دیکھیں عدالتیں تو وہ فیصلہ کریں گی جو قانون ان کے سامنے ہوگا, یہ قانون بندے جا رہے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں ابھی تک یہ قانون ہے. نواز شریف کے سوا یہ باقی سب لوگ تو ابھی ملزم ہے نا, صرف نواز شریف کی کنوکشن ہوئی ہے نا. تو پہلی بات تو اچھا تو یہ ظلم ہے کہ آپ جب تک لوگ ملزم ہیں, مجرم, مثلا یہ نیب کیا کرتی ہے, کل وہ ہینا ربانی کھر اور ان کے والد کو کلیئر کر دیا گیا. یہ جو سال 1.5 سال اس پورے خاندان کی جو بے عزتی ہوئی, اور اس نیب نے ان کے پورے خاندانوں کو جتنا ٹارچر کیا, اب اس کا ان کو کون دے دے؟ تو اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج آپ کے ملزمان ہیں, یہ کل بے گناہ ثابت ہو جائیں. اچھا یہی بخاری صاحب یہ بات ہے, مگر دیکھیں نا, اچھا پہلے بھی یہ تھا کہ دیکھیں وزیر اعظم کا موجودہ پرنسپل سیکرٹری بھی ملزم ہے, فواد حسن فواد بھی ملزم ہے, وہ جیل میں پڑا ہے, یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے. یہ کہ بیوروکریسی نے کہہ دیا ان کو کہ کام نہیں ہو سکتا. پرویز خٹک بھی ملزم ہے, ان کے کہنے کے بعد ہوا ہے نا. پرویز خٹک بھی ملزم ہے, جی, وزیر اعظم بھی ملزم ہے, شاہد خاقان عباسی بھی نیب کا ملزم ہے. شاہد خاقان عباسی کو آپ لوگوں نے پانسی کے کوٹلی میں رکھ دیا ہے, چکی میں رکھ دیا ہے, اور وہ ایک وزیر اعظم ریفرنس بھی بن گیا تھا اور وہ جیل میں نہیں گیا. اچھی بات ہے, لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس نہیں بنا تھا اور وہ جیل میں تھے. اس کے بعد آپ نے لگ کے کہ اس سے سارے بیوروکریسی کو بھی نکال دیا, اور یہ بھی سارا انیشیٹو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا ہے, اور کیونکہ وہ ریٹائر بھی اس کا, تو اب جب ان کو بھی نکال دیا, اب صرف پولیٹیشین کا کر دیا. تو اس کی وجہ سیدھا سادہ ایک قانون, اسی لیے بھائی صاحب میں تجویز دے رہا ہوں, مولانا میں تجویز دے رہا ہوں, دیکھیں سیدھا سادہ یہ قانون بنا لے کہ بھائی جو سیاستدان, جو صحافی حکومت کا مخالف ہوگا ان پہ قانون کا اطلاق ہوگا, ان کا احتساب ہوگا, جو حکومت کا حامی ہوگا وہ اس کا ایسا قانون کیوں نہیں بنا دیتے, مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے, لیکن سر پھر دیکھیں نا اپوزیشن, اگر لوگ جو ہیں وہ انقلاب کی راہ لے کے اپوزیشن کے اوپر آنکھیں لگا کے بیٹھیں کہ اچھا چلے اب جمہوریت, سویلین بالادستی, فلاں ڈھمکا سب ہو جائے گا, اور پھر 20 سال بعد وہی تاریخ دہرائی جائے گی, تو پھر بتائیے کہ کیا ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اور ہم عدالتوں کو بھی بیچ میں نہیں کہہ رہے, لیکن وفاقی وزیر صاحب نے خود فرمایا ہے کل کہ ہسپتال سے وہ جو سے گھر گئے ہیں تو یہ سب ڈیل ہے وغیرہ وغیرہ. میں بھی سنوا بھی دیتی ہوں تھوڑی دیر میں خیال ہے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے بائٹ. جی بخاری صاحب. سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک بات سے تو میں بالکل اختلاف کرتا ہوں سلیم صافی صاحب کے, وہ احتساب کی جو کامیڈی فلم ہمارے ہاں چل رہی ہے نا, ہمارے ہاں آج کل کامیڈی فلمیں بنتی نہیں ہیں, ہمارے ہاں ٹریجڈی کی فلمیں بنتی ہیں, فیملی فلمیں بنتی ہیں, جس میں چیئرمین ہمارے ہاں احتساب کی, اور احتساب کو میں کہتا ہوں ون آئیڈ جیک. اس کی ایک آنکھ اندھی ہے, وہ اس کو ادھر والی سائیڈ کے لوگ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں, دوسری سائیڈ کے لوگ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. اور جو اس احتساب کا والی وارث ہے اس کے تو بالکل صدقے چلے جائیں, وہ یا تو بہت شریف آدمی ہے یا میرے نزدیک تمام تر معذرت کے ساتھ کے بہت ہی بے وقوف آدمی ہیں. وہ آ کے پبلک کے ایک اخبار کے بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر میں حکومت کو یا ان کے اتحادیوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو 10 منٹ میں حکومت بیٹھ جائے گی. پھر وہ اور آگے جاتے ہیں, اس سے بھی آگے, وہ کہتے ہیں کہ میں پرویز خٹک کو پکڑوں گا وہ تو حوالات میں کلیپس کر جائیں گے. لیکن یہ شخصیات نہیں, یہ تو سسٹم کا ہی فیلئر ہے نا, یہ تو سسٹم کا ہی فلا ہے. اب دوسری بات, اب دیکھیں یہ جو تبدیلیاں لانے کی بات ہو رہی ہے نا, اس کے بارے میں نواز شریف نے اپنی ایک پرائیویٹ گفتگو میں یہ کہا کہ اب ہم کسی قسم کی تبدیلی لانے کے خلاف ہیں, اس لیے کہ ہم نے تو جو بھگتنا تھا وہ بھگت لیا ہے. اب تو باری تحریک انصاف والوں کی ہے کہ جب تک بھی وہ حکومت میں ہے اس کے بعد آنی تو ہے, تو وہ تو اب تبدیلی کرنے کے کسی حق میں نہیں ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر بے پناہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ آپ تبدیلی کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کے جو پریشر آنے والے وقت میں آ رہے ہیں, میں تھوڑے سے 2 حوالے دینا چاہتا ہوں اور ساتھیوں کی رائے بھی اس پہ چاہیے ہوگی. دیکھیں ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے آج جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہوا, نیشنل اسمبلی میں ہوا,
یہ کتنی مشکل سے یہ الیکشن ہوئے تھے، سارے دوستوں کو یاد تو ہوگا کس نے کیا کیا منور کیا تھا، کہاں کہاں توڑ جوڑ ہوئے تھے، تبھی تو بنے تھے نا یہ. اور اسی طرح پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کا حوالہ بھی آ گیا ہے. اگر یہ مووز پارلیمنٹ میں آئیں تو گاڈ بلیس them all. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں حالات وہ نہیں ہے. There is no storm or no tsunami behind the PTI. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، مواخذے کی تحریک کامیاب ہو جائے گی چیئرمین سینٹ کے معاملے میں؟ تو ہم نے کچھ اور دیکھا. جو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں معجزہ ہوا تھا، یہ اس دفعہ دوسری طرف ہوگا، اور آپ دیکھیے ہوگا. یہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں. یہ وسیم مجھے اس سے زیادہ اتفاق اس لیے نہیں کہ معجزہ کرنے والوں کا مزاج ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے، ان کی رائے تبدیل نہیں ہوئی، تو معجزہ تو وہی دکھاتے ہیں نا. تو ان کی رائے عادی ہوئی ہے تو پھر کیوں اس کے برعکس ہو سکتا ہے دائیں دکھا کے بائیں ہو جائے. نہیں، پاکستان کی سیاست میں کئی بار ہوا ہے دائیں دکھا کے بائیں ماری جاتی ہے. سندرانی صاحب کے الیکشن سے ایک رات پہلے مسلم لیگ کے بہت سینئر رہنما، نام نہیں لیتا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان سے شرط لگی میری ویسی، وہ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم الیکشن ہم نکال لیں گے. اور میں نے کہا نہیں، تو میں کہنے لگے اتنی کیوں آپ شور ہے؟ میں نے کہا میں شور نہیں ہوں، کوئی معلومات نہیں ہے ذہن میں. بات آپ کے ہی بیانیے کے مطابق اگر آپ کے بیانیے بھی یقین کر لیا جائے تو بھائی جس نے پورا پاکستان کا الیکشن اگر مینج کر لیا تو یہ 100 کا ہاؤس کیا بیچتا ہے. اچھا اب میں بریک پہ جانا، لیکن ذرا صافی صاحب سنیے گا. غلام سرور خان صاحب کابینہ کے بہت سینئر رکن ہیں، بہت ساری حکومتوں میں رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیجئے، پھر بریک پہ جاؤں گی. نواز شریف کی انڈکشن بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھی، پہنچنا بھی مختلف قسم کی ڈیلز تھی. نواز شریف کا پچھلے ٹینیور میں باہر جانا بھی ایک ڈیل تھی، پھر باہر سے واپس آنا بھی ایک ڈیل تھی. اب بھی جیل سے باہر جانا، ہاسپٹل آنا، ہاسپٹل سے گھر جانا. تو مسلم لیگ تو ڈیل کی وجہ ابھی بھی ڈیل ہے یقیناً جی. یہ پس پردہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہ جیل سے نہیں. لیکن یہ کس نے کی ہے؟ آپ تو کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو آپ کو کیبنٹ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے کہ وہ جیل سے نکلتے ہیں، سرسز اسپتال میں آتے ہیں، سرسز اسپتال سے بیمار ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈیل ہے. دیکھیں نا، میڈیکل رپورٹس تو مینوپولیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. فردوس عاشق صاحبہ نے کہا، اب غلام سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج کوئی ٹویٹ فواد چودھری صاحب نے بھی کیا اور کہہ رہے ہیں ٹیسٹ بھی جو ہیں ان میں بھی مینیپولیشن ہو سکتی ہے. تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر وفاقی وزراء کا یہ رویہ ہے عدالتی فیصلوں کے اوپر، تو اس کے بعد پھر کہانی کدھر جا سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہوگا کیا، ہو کیا سکتا ہے؟ اب یہ بنیادی سوال ہے. پہلے بغائی صاحب آپ ہی کے پاس آتی ہوں، پھر اسٹوڈیو میں آؤں گی. کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ معاملہ کس طرح نمٹ سکتا ہے کہ مولانا بھی راضی ہو جائے، حکومت بھی، درمیانی راہ بھی آ جائے؟ اور درمیانی راہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کو بہت ہی ابتدا میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ اس وقت انگیج کرنا چاہیے تھا، جو رائٹ وقت، جو صحیح وقت تھا، ان کو انگیج کر کے اور کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ اس کا حل نکالنے. اب وہ آگئے ہیں وہاں پر، تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ لگام ڈالنی پڑے گی سارے وزراء اور سارے جتنے بھی مشیر ہیں ان کے، کہ آپ اپنی زبانیں جو ہیں وہ قابو میں رکھیں، تاکہ اگر نیگوشیٹنگ ٹیم میں کوئی کیپیسٹی یا کوئی مینڈیٹ اس کے پاس ہے تو وہ انگیج کر کے کوئی راستہ درمیانی اس کا نکال سکیں. جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر اس کے ٹی او آرز جو ہیں، جو بہت ہی فیوریٹ ٹرم ہے سلیم صافی صاحب کی، اگر اس کے ٹی او آر صحیح ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے الیکشن کی فیٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ میں بات مانتا ہوں سلیم صافی صاحب کی بھی، اور میں خود بھی اس میں اپنا بھی وزن ڈال رہا ہوں کہ مولانا بغیر کسی وجہ کے گڈ بائی کہہ کے اسلام آباد سے بغیر خالی ہاتھ کے واپس جانے والے نہیں ہیں. اور اس میں جتنی تاخیر کی جا رہی ہے مولانا کا وزن اتنا ہی بڑھ رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. اور اس میں تاخیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور جو سلیکشن آف کمیٹی ہے اس کے اندر بھی یا انہیں کچھ ایڈ کرنے پڑیں گے لوگ، یا کچھ نکال کے تبدیل کرنے پڑیں گے. وہاں پہ تو اچھا، لیکن ضلعی صاحب بات کر رہے ہیں، اور وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف بات کر رہے ہیں، فیصلہ تو ہم نہیں کرنا ہے، وہ ان کو نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی اختلاف موجود ہے.
پرویز الہی کے بارے میں پی ٹی آئی کی اندرونی جو لیڈرشپ ہے اس کے بڑی سٹرونگ ریزرویشنز ہیں، وہ اب اس وقت شاید ٹائم نہیں ہوگا اس کے اوپر بات کرنے کا. تو جو بھی ہے صورتحال، جتنا جلدی انگیج کریں گے مولانا کو، جتنا جلدی ٹرمز طے ہو جائیں گی اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے ہر لحاظ سے. وسیم، آپ اگری کرتے ہیں کہ اس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ انگیج کریں تو کس لیول کے اوپر؟ پارلیمنٹ میں آ کے پرائم منسٹر خطاب کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی صفوں میں اس دھرنے کو لے کے زیادہ ٹینشن نہیں ہے. اس دھرنے کے معاملات انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے کہ یار وہ ہے، خود ہی دیکھ لیں. وہ مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کو یہاں سے ناکام واپس جانا پڑے گا، جس کو وہ اپنی کامیابی سے ہی تعبیر کریں گے. ناکام میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ استعفا ان کو نہیں ملے گا. باقی مولانا صاحب نے بہت کچھ اچھا کیا، ظاہر ہے کہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن وہ اپنے حامیوں کو کوئی اس طرح کی اچھی سی تقریر ملفوف الفاظ کی کہ ہم نے اس حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں، وہ تو بھی پلان اب بی یہ کی نہیں بات رہ پائے گی. ہاں تو پھر وہ طاہر القادری صاحب یہ کہہ کر اٹھے تھے نا کہ اب تک دھرنا صرف ڈی چوک پر تھا، اب سے ہر چوک پر ہوگا، لیکن اصل میں دھرنا ختم کر رہا تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ میں پھیلا رہا ہوں. تو مولانا صاحب اس طرح کی کوئی بات کر کے نکلیں گے. عمران خان کا اصل مقابلہ میرے خیال سے فضل الرحمان سے نہیں ہے، نواز شریف سے نہیں ہے، آصف زرداری سے نہیں ہے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے. خان صاحب اگر پرفارم کرتے ہیں، کوئی نہیں گرا سکتا، پرفارم نہیں کرتے اگلے 6-8 مہینے میں، تو پھر دھرنے اور دیگر وجوہات بن جائیں گی، ملٹیپل چیزیں ہو جائیں گی. آپ کا کیا خیال ہے صافی صاحب کہ مولانا جو ہے وہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے، واقعی چلے جائیں گے، اور ہر چوک پہ جو پلان بی ہے وہ اصل میں آخر میں بڑے معصومانہ انداز میں جو ہے مولانا کے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ ان کو طاہر القادری سے ان کی مثال دے دی. دیکھیں ویسے بہت بڑا وہ بھی دھرنا تھا، ایسا نہیں وہ دھرنا بہت تھا، ان کے پاس بھی مذہبی کارڈ تھا. لیکن دیکھیں ان دھرنوں میں اور اس دھرنے میں ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ سکرپٹڈ دھرنے تھے اور یہ سکرپٹ والوں کے خلاف دھرنا ہے. تو سکرپٹڈ دھرنے جو ہوتے ہیں اس میں نہ طاہر القادری نے کوئی رسک لیا تھا، نہ عمران خان نے رسک لیا تھا، وہ رسک نہیں ہوتا. اور آپ جب بغیر سکرپٹ کے سکرپٹ والوں کے مستقبل فیصلہ کرے گا کون سکرپٹڈ تھا کون نہیں تھا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ بعد میں چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن نہیں اس کے تو ہمیں پہلے دیکھیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر استعفا نہیں دیں گے. اس کی تو ہمیں پہلے سے سامنے آئی تھی. میں ابھی اگر آپ کہیں تو میں نام بھی لے لوں گا. ہم پی ٹی آئی والے لوگوں کو کہتے تھے کہ فلاں تاریخ کو آپ لوگ آپارا پہ آئیں گے، فلاں تاریخ کو آپ لوگ ڈی چوک میں آئیں گے. یہ ساری چیزیں تو وہ پتا تھی، اس طرح ابھی تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے پہلے پہ. دوسری بات یہ ہے حکومتی کمیٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جھگڑا ہے موجود. پرویز خٹک صاحب اور پرویز الہی صاحب کے بھی بار بار اس کے دیکھیں ابھی بھی اگر کوئی تھوڑا سیریس چینل ہے نا اس کمیٹی میں، نہ پرویز خٹک صاحب مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے. نہ اسد کیسر کر سکتے ہیں، نہ اسد عمر کر سکتے ہیں، نہ وہ یا سنجرانی صاحب کی تھوڑی سی بات سیریس کیونکہ عمران خان ان کا باس نہیں ہے، یا پرویز الہی صاحب کیونکہ وہ عمران خان ان کا باس نہیں ہے. پھر یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اس میں مولانا خود عمران خان صاحب بھی وہ مذاکرات نہیں کر سکتے سیریسلی. یہ معاملہ کچھ اور لوگوں اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہے. ٹھیک. اور میرے خیال میں جس وقت بھی دیکھیں اس حکومت کو خود جس طرح پہلے انہوں نے کہا نا کہ یہ حکومت تو یہ سمجھتی رہی کہ یار کچھ اور لوگ جانے اور ان کا کام جانے، یہ نہیں آ سکتے. پھر ابھی یہ جو وزیر بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جب بھی بات کرنے شروع کر دے کہ این آر او نہیں دوں گا تو ان کو خود کچھ شک ہوتا ہے کہ کہیں سے این آر او ہونے جا رہا ہے. یہ وزیر جو ہے صاحب یہ اب دیکھیں عمران خان سے اگر کم نہیں نا تو جہانگیر ترین زیادہ اہم اگر نہیں تو کم بھی نہیں ہے. غلام سر اور ان کا خاص آدمی ہے، ان کو بھی کخ پتہ نہیں ہے. جس طرح وزیر اعظم شک کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی شک کر رہا ہے کہ کہیں ڈیل چلے یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہوگا مولانا کے ساتھ بیک ڈور چینل سے ہوگا، اور وہ ہونا بھی چاہیے. چیزوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. اور مولانا کو اگر لچک تھوڑا سا شو کر کے پاکستان کے نظام کو، پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کے اس پورے سسٹم کو بچا سکتے ہیں تو ضرور بچانا چاہیے. ہاں ان کا اگر احتجاج ہے وہ جاری رہے، اس کا ان کا جمہوری حق حاصل ہے ان کو، اور پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ان کے ساتھ پوری کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وے آؤٹ نکل سکتا ہے. اس کے بالکل، اور مذہبی کارڈ بالکل مولانا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی اجازت میرا نہیں خیال پاکستان کا معاشرہ دے گا، پاکستان کا قانون دے گا، پاکستان کی پارلیمان دے گی. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.